तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जो वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुजुर्गान मुहतरम, मेरे दीनी व ईमानी भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी इबादत के बाद वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, तुम्हारे सामने उन दोनों में से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए तो तुम उन दोनों से उफ तक न कहना और न उन दोनों को झिड़कना और उन दोनों से अच्छे तरीके से, अच्छे अंदाज में, शरीफाना अंदाज में बात करना। आज मुआशरे का हाल देखिए कि मुआशरे के अंदर वालिदा हो या वालिद, उसकी कितनी इज्जत है। एक बच्चा जो नन्हा सा होता है और छोटा सा होता है, वालिद उसके लिए न जाने कैसी कैसी तकालीफ बर्दाश्त करता है। कितनी मेहनत और मशक्कत के बाद उसके लिए रोजी कमा कर लाता है। उसकी पढ़ाई का और उसके खेल कूद का और इसी तरीके से उसके खाने का, पीने का और उसके ओढ़ने पहनने का और उसकी और बहुत सारी वो चीजें जो उसकी जरूरियात हैं उनका ख्याल करता है। जब आहिस्ता आहिस्ता ये बच्चा बड़ा होता है और जब इस उम्र को पहुंच जाता है कि जो वालिद का साया बने, जो वालिदा का साया बने, फिर इसकी शादी होती है। शादी होने के बाद फिर उसका इम्तिहान होता है कि वो अपने वालिद और अपनी वालिदा की कितनी इज्जत करता है, कितना एहतराम करता है और उनकी बीमारी का, उनकी दवाइयों का और उनके पहनने का, उनके खाने का और इसी तरीके से उनकी जिंदगी गुजारने के जो सामान हैं उनको कैसे मुहैया कराता है। फिर असल इम्तिहान होता है। इसलिए कि वो बचपन कि जब वो छोटा सा था बच्चा तो वालिद उसका ख्याल करते थे। और ऐसा ही नहीं, अगर वालिदा की मोहब्बत को देखे तो वालिदा का हाल ये था कि खुद गीले बिस्तर में सोना पसंद करती थी और इस बच्चे को सूखे बिस्तर में सुलाना पसंद करती थी। एक वक्त ये था कि वालिदा अपने मुंह का लुक़मा इस बच्चे को खिलाना पसंद करती थी और खुद भूखा रहना पसंद करती थी। एक वक्त वो था कि जब सारी तकालीफ को खुद बर्दाश्त कर लिया करती थी, लेकिन पूरी रात जागकर अगर इसका हल्का सा कान गर्म हो जाया करता था तो पूरी की पूरी रात जाग जाती थी। एक वक्त वो था कि जब यो रोता था तो वो बेचारी परेशान हो जाती थी
اور وہ کبھی ادھر چکر لگاتی، کبھی ادھر چکر لگاتی، اور کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی، کبھی کسی حکیم کے پاس لے کر جاتی، کبھی کوئی دیسی دوائی کا انتظام کرتی، کبھی کسی انگریزی دوائیوں کا انتظام کرتی۔ اور یہی نہیں، اگر یہ لڑ کھڑا کر گر جاتا تھا کہیں اس کی مالش کرتی تھی اور اپنے گلے سے لگا لیا کرتی تھی۔ ایک وقت وہ تھا اور ایک والد جو نہ دھوپ دیکھتا تھا اور نہ بارش دیکھتا تھا، نہ آندھی دیکھتا تھا، اور نہ یہ دیکھتا تھا کہ کھانے کے لیے میں بھوکا ہوں یا پیاسا اور میرے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے۔ ایک وقت یہ تھا کہ اگر 1 روپیہ بھی پاس جیب میں رہ گیا تو وہ یہ سوچتا تھا کہ میں گھر جاؤں گا، بچہ مانگے گا اس کو دے دوں گا۔ اور اب ایک وقت یہ ہے کہ جب ان کا سہارا بننا تھا اولاد کو، تو وہی نخرے دکھاتے ہیں، وہی آنکھیں دکھاتے ہیں، وہی چلاتے ہیں۔ ایک وقت وہ تھا کہ جب یہ سوال پہ سوال کرتا تھا، والد اور والدہ 1000 بار نرمی سے جواب دیتے تھے۔ جب یہ کسی چیز کی ضد لڑاتا تھا تو والد اور والدہ اس کو پورا کرتے تھے۔ جب یہ کسی کپڑے کے لیے اڑ جاتا تھا تو والد اور والدہ اس کو خرید کر لا کر دیتے تھے۔ اور ایک وقت یہ ہے کہ جب یہ بیچارہ آج سسک رہا ہے اور بیمار ہے تو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک ماں جو اکیلے کئی بچوں کو پال لیا کرتی تھی، ایک اولاد یہ ہے کہ اس سے ایک باپ اور ایک ماں کا کھانے کا انتظام نہیں ہو پا رہا ہے۔ کیا یہ معاشرہ سدھار کی جانب ہے یا بگاڑ کی جانب؟ فیصلہ ہمارے ہاتھوں میں ہے کہ کس طریقے کا معاشرہ ہم بنانا چاہتے ہیں، کس طریقے کے راستے پر ہم چلنا چاہتے ہیں، کس طریقے کے راستے کو ہم اپنانا چاہتے ہیں، کس راستے کو ہم پکڑنا چاہتے ہیں۔ اگر حال یہی رہا، جب تک ہم اپنے بڑوں کی عزت نہیں کریں گے اور جب تک چھوٹوں پر شفقت نہیں ہوگی، تو آپ یہ بتائیے کہ جس اولاد کے ساتھ میں ماں باپ کی دعائیں نہ ہو تو کیا وہ اولاد ترقی کر سکتی ہے؟ ہم نے مانی کہ کسی لڑکے کے پاس خوب مال و دولت ہے، اس مال و دولت کا کیا فائدہ کہ جو باپ کی دوائی میں کام نہ آ سکے؟ اس مال و دولت کا کیا فائدہ کہ جو والد کے کپڑوں کا انتظام نہ کر سکے؟ اس مال و دولت کا کیا فائدہ کہ جس کا ٹکراؤ جس مال و دولت کے نشے میں، جس کے تکبر میں والد سے بھڑ جائے؟ اس مال و دولت کا کیا فائدہ کہ جس سے والد بیمار پڑا رہے؟ اس مال و دولت کا کیا فائدہ کہ والد کے پیروں میں پھٹے ہوئے جوتے ہو؟ اس مال و دولت کا کیا فائدہ کہ والد کے پاس سردی میں کپڑے پہننے کے لیے نہ ہو؟ اس مال و دولت کا کیا فائدہ کہ لڑکے کے پاس تو بڑا موبائل ہو لیکن والد کے پاس ایک کرتا ہو اور وہ بھی میل کچیل سے بھرا پڑا ہو؟ اس مال و دولت کا کیا فائدہ کہ اگر والد ہم کو کچھ کہے تو ہم اس کو آنکھیں دکھائیں؟ یہ مال و دولت کل آنے والے وقت میں فتنہ بنے گی اور اللہ تعالیٰ ضرور پوچھیں گے کہ یہ مال و دولت کہاں سے کمائی، کس طریقے سے کمائی، کہاں پر خرچ کیا، کس کا خیال رکھا؟ اس وقت کیا جواب ہوگا؟ کوئی یہ نہیں کہتا کہ بیوی بچوں کا خیال نہ رکھا جائے۔ بیوی بچوں کے اپنے حقوق ہیں، والدہ کا اپنا حق ہے، والد کا اپنا حق ہے، اور گھر والے اور دوسرے ممبران کا اپنا حق ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک بیوی پر کئی جوڑی کپڑے ہو، ایک بیوی پر کریم پاؤڈر بھی ہو، ایک بیوی پر سارا خرچہ بھی ہو، ایک بیوی پر بڑا موبائل بھی ہو، ایک بیوی کے موبائل میں ریچارج ٹائم پہ ہو جاتا ہو اور والد کے لیے ٹائم پر دوا نہ آ سکتی ہو۔ تو یہ کیسا معاشرہ ہے؟ کیا یہ اچھا معاشرہ کہلوانے کا مستحق ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے کہ جب تک ہم یہ نہیں سوچیں گے
کہ ہمیں کس طریقے سے والد کو جواب دینا ہے، کس طریقے سے بات کرنی ہے، ان کا کیا حق ہے، ان کا کیا سلوک ہے اور والدہ کا کیا حق ہے۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ مرنے کے بعد جس کا سارا مال لڑکے کا ہوتا ہے، اس لیے کہ شریعت تو یہ نہیں کہتی کہ سارا مال لڑکا ہڑپ لے، شریعت تو یہ کہتی ہے کہ لڑکیوں کا بھی حق ہے، لڑکوں کا بھی حق ہے۔ اس کا پورا ایک طریقہ ہے کہ کتنا حصہ لڑکی کو ملے گا اور کتنا لڑکے کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر تمام اصول و ضوابط بیان کیے ہیں کہ کس کو کتنا حصہ ملے گا، لیکن معاشرہ لڑکی کو کچھ نہیں دیتا۔ اور یہی وہ لڑکی ہے کہ جب والد یا والدہ بیمار ہو جاتی ہے تو دوسرے گھر سے آ کر ان کی خدمت کرنے کے لیے آتی ہے، اور ایک یہ لڑکا کہ جس کو گھر بھی چاہیے، جس کو ماں باپ کی مال و دولت بھی چاہیے، جس کو سارا روپیہ پیسہ بھی چاہیے، اور اس کی کوئی محبت نہیں نظر آتی۔ حال یہ ہے کہ ایک والدہ سارا دکھڑا شام کو اپنی لڑکی کو بیان کرتی ہے، پورے دن کی کہانی جو اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ اپنی لڑکیوں کو سارا ماجرا بتاتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے شوہر اچھا دیا ہو تو دونوں مل ملا کے بات کر لیتے ہیں، غم کو ہلکا کر لیتے ہیں، لیکن اگر ایک بیچاری اکیلا ہو یا بیچارہ اکیلا ہو تو پھر پوری کہانی دن کی اپنی لڑکی کے سامنے بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ لڑکا سننے کے موڈ میں نہیں ہے، اس کے پاس بیچارے کے ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، بڑا بزی آدمی ہے، اس کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے، یا دوستوں سے بات کرنے کے لیے ٹائم ہے، گھومنے کے لیے ٹائم ہے، چکر لگانے کے لیے ٹائم ہے، دعوت کھانے کے لیے ٹائم ہے، پورا کا پورا دن اس کے لیے اور کام کے لیے ہے، لیکن والد کی بیماری پوچھنے کے لیے ٹائم نہیں، اس کے حال معلوم کرنے کے لیے ٹائم نہیں، والدہ سے کچھ پوچھے، کچھ اس کے پاس بیٹھے اور بات کرے، اس کا ٹائم نہیں ہے۔ پھر پورا کا پورا ماجرا بیچاری اپنی لڑکیوں کو بیان کرتی ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس کو لڑکیاں ہی نہ ہو تو وہ بیچاری کیسے گب کے گھونٹ پیتی ہوگی۔ ایسا نہیں کہ پورے معاشرے میں ہر کوئی ایسا ہے کہ جو والد اور والدہ کا خیال نہیں کرتا، اچھے بھی ہے، لیکن آج کے معاشرے میں اکثر ایسے ہیں جو خیال نہیں کرتے۔ ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں، تعجب کی بات یہ ہے کہ جب ہم بچپنے میں پریشان کرتے تھے وہ پریشان نہیں ہوتے تھے، اور جب آج بڑھاپا ہے، عقل کمزور ہو چکی ہے، یادداشت کمزور ہو چکی ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جان بوجھ کر ڈرامہ کرتے ہیں۔ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی باپ کسی کے اولاد کا دشمن ہو؟ کیا کہیں ایسا دیکھا ہے کہ کوئی باپ اپنی ہی اولاد کا دشمن ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ کوئی ماں چاہتی ہی نہیں کہ میرے بچے کا گھر برباد ہو جائے۔ اگر وہ چاہتی تو پھر وہ پورے گھروں کے اندر بتاتی پھرتی کہ آج لڑکے نے گالی دی ہے، آج وہ رویہ اپنایا ہے، آج ایسے حال کیا ہے۔ اگر کوئی سے پوچھتا ہے تو بیچاری جھوٹ بول دیتی ہے، کہہ دیتی ہے کہ نہیں سب کچھ ٹھیک ہے، کھانے کو بھی دیتا ہے، پینے کو بھی دیتا ہے، میرا خیال بھی کرتا ہے۔ ورنہ اس کو حق تھا، وہ بتا سکتی تھی کہ نہ کچھ کھانے کو دیتا بھی ہے تو اکڑ دکھا کر دیتا ہے، نہ دوائیوں کا فکر ہے، نہ کوئی اور چیز کا فکر ہے۔ تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، اپنے والد اور والدہ کی عزت کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے بعد حق دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احسان کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں، پھر پوچھا کون؟ پھر فرمایا تمہاری ماں، پھر پوچھا پھر کون؟ پھر فرمایا تمہاری ماں، پھر پوچھا پھر کون؟ پھر فرمایا تمہارا والد۔ اسی سے اندازہ لگائیے اللہ تعالیٰ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ بس
تمہاری بیوی اور بچے اور باقی کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.